बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी टॉक शोज़ में खुश आमदीद नाज़रीन। मरीम नवाज़ का दौरा जापान जारी है। मरीम नवाज़ जो है वो किस त्यारे पे जापान में गई और किस तरह शॉपिंग मॉल्स में शॉपिंग करते हुए दिखाई गई, और उस चीज़ को लेकर ओवरसीज़ पाकिस्तान के दिलों में एक बहुत ही किस्म की रंजिश पाई जाती है। उन्होंने मरीम नवाज़ को शॉपिंग मॉल में जब देखा तो सवालात भी किए कि आप किस जहाज़ पर आई हैं, किस कौमी ख़जाने की किस की इजाज़त से आप ये पैसे जो है ख़र्च कर रही हैं। तो कहा यह जा रहा है उनको बहुत सी तनकीद का सामना है। सोहेल वड़ाइच के कॉलम के बाद बदलती सूरत हाल अब ये पता चलने में आया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने माफ़ी का जो मुतालबा था कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब से वापस ले लिया है और उनको एक नई ऑफ़र पेशकश की है कि आइए हम आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाते हैं, हमारे साथ मिलकर चलें। तो इमरान खान ने ऐसी किसी किस्म की जो बेहंगम डील करने से इनकार कर दिया है। तो इस पर बहुत ही ज़बरदस्त तज्ज़िया और रोशनी हमारे दोस्त साबिर शाकिर साहब ने डाली है। आइए उनके इस वीलॉग की तरफ बढ़ते हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। दाद मांगी गई और लेकिन उसके जवाब में हुआ ये कि 30 से भी 32 रुकनी वफद जो है वो उसमें शामिल था, और उसमें ये मेरे सामने जो लिस्ट पड़ी है और गर्दिश कर रही है ये 30 अफराद पर मुश्तमिल है, और उसमें 5-6 के अलावा बाकी तमाम के तमाम या तो मोहतरमा के अजीज़ व अकारब हैं, मोहतरमा के बच्चे हैं, या फिर उनके आगे जो वज़ीर हैं उनके बच्चे हैं, और फिर इसमें 6 अदद नौकरानियाँ भी शामिल हैं और ज़ाती स्टाफ भी शामिल है, और उनका कोई आगा पीछा जो है वो मालूम नहीं है कि ये कौन लोग हैं। ये मेरे सामने क्योंकि उनके नाम भी मौजूद हैं, लिस्ट भी मौजूद है, और मुख्तलिफ कोई किसी का बेटा है तो कोई किसी की बेटी है तो कोई किसी के बहू है, ये सारी की सारी लिस्ट मेरे सामने मौजूद है। तो ऐसे लग रहा है कि ये एक फैमिली ट्रिप था जो कि किया गया और सरकारी खर्च पे किया गया, और एयरफोर्स 1 यानी कि खसूसी तैयारा लेके गए हैं, और खसूसी तैयारे के ज़रिए सिवाय अपनी ज़ाती सैर व सयाहत के और कुछ नहीं किया गया। ये कौमी ख़जाने पर इस तरीके से कौमी ख़जाने को लूटा जा रहा है, और इसीलिए नफ़रत पाई जाती है पाकिस्तान के अवाम में, इनके बारे में भी और इनको लाने वालों के बारे में भी। और यही वो वजह है जो कि बनती जा रही है मुसीबत सबके लिए। एक और खबर, क्योंकि अब सरकार से जुड़े हुए जो सहाफ़ी हैं, जो दानिश्वर हैं, जो एक लफ्ज़ तक नहीं बोलते थे और हुक्म हाकिम था कि जनाब खबरदार अगर आपने पंजाब सरकार के बारे में, मरीम साहिबा के बारे में, शहबाज सरकार के बारे में कोई खबर आपने दी तो कुछ अच्छा नहीं होगा, और पीका एक्ट फौरन लगा दिया जाता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सरकार से जुड़े हुए सरकारी दानिश्वर और बड़े बड़े जो मीडिया हाउस हैं वो भी अब इन खबरों को हवा देने लगे हैं और इन खबरों को शाया करने लगे हैं, नशर करने लगे हैं। मेरे सामने ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, और ये बाकायदा तौर पे बड़े बड़े अखबारात ने जो कि हुकूमत के तरफदार थे उसमें शाया हुई है। और इस रिपोर्ट में बताया गया, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में, कि पाकिस्तान की माली तारीख में शायद ये पहली मर्तबा है कि इस कदर हैरान कुन अदाद शुमार सामने आए हैं। रिपोर्ट में विफाकी मालियात में 375 ट्रिलियन यानी कि 3,75,000 अरब की बेकायदियों की निशानदही की गई है। और ये माली साल कौन सा है? ये माली साल है जनाब अर्दली सरकार का, विफाकी हुकूमत का। पंजाब हुकूमत के करतूत इसके अलावा हैं, वहाँ की ऑडिट रिपोर्ट इसके अलावा है, लेकिन ये है विफाक की, और 3,75,000 अरब की बेकायदियों का इंकशाफ हुआ है, और उसमें 110 ट्रिलियन रुपए हैं जीडीपी के। ये जो कि मजमूई पैदावार, जो कौमी पैदावार है जीडीपी की, ये बमुश्किल 110 ट्रिलियन है, जबकि माली साल 2023-24 का विफाकी बजट सिर्फ 14 खरब रुपए था। फिर ये बेकायदगियां कौमी बजट से 27 गुना ज्यादा कैसे हो गई? और रिपोर्ट में नाकाबिले यकीन है कि बेज़ाब्तगियों की
فہرست پیش کی گئی ہے جن میں 284 ٹریلین یعنی کہ 2,84,000 ارب روپے خریداری سے متعلق مسائل کی مد میں 85 ٹریلین یعنی کہ 85,600 روپے ناقص، تاخیر زدہ یا نامکمل سول ورک پر 2,500 ارب روپیہ، اس طریقے سے یہ سارے کے سارے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کہا گیا ہے کہ 12,000 ارب روپیہ گردشی قرضے سرکولر ڈیٹ میں پھنسے دکھائے گئے ہیں۔ یہ معاملہ ہے، یہ سچویشن ہے، اور جہاں اتنی بے ضابطگیاں ہوں گی تو اس کے بعد پاکستان کا نظام کیسے چلے گا، امور مملکت کیسے چلیں گے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس میں ہر ڈپارٹمنٹ کی ایک پوری کی پوری فہرست دی گئی ہے، اور میں آپ کو یہ سکرین پہ آپ جب دیکھیں گے تو یہ ساری کی ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ اور اس میں آڈیٹر جنرل پاکستان کے ترجمان کی گفتگو بھی رپورٹ ہوئی ہے، تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ادارے کے ایک ماہر کی آواز کا نوٹ شیئر کیا، اور اس نوٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اے جی پی کے دفتر کو بے قاعدگیوں کی ان حیران کن بھاری رقوم پر کوئی حیرت نہیں ہے۔ تو یہ نظام جو ہے اسی لیے ہم سب یہ کہتے تھے، اور عمران خان صاحب بھی یہ کہتے تھے کہ خدا کے لیے ان کو مت لے کر آئیں، ان کو دوبارہ مسلط مت کریں، لیکن کیونکہ اس وقت ایکسٹینشن کا بھوت سوار تھا، اور عمران خان صاحب کا بغض اس میں بھرا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب سے بغض ہے اور ان سے انتقام لینا ہے، یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو جناب یہ ہے صورتحال، سچویشن اس وقت جو نظر آ رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے مریم صاحبہ کا آپ کو بتا دیا، ہانگ کانگ گئی ہیں مریم صاحبہ، اور مریم صاحبہ ہانگ کانگ گئی ہیں، اور وہاں پہ بھی شاپنگ کرتے ہوئے پکڑی گئیں، اور اس کے بعد پھر وہاں کے جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں وہ ان کا پیچھا کر رہے تھے، اور ان سے پوچھ رہے تھے، سوال کر رہے تھے کہ جناب آپ آئی ہیں سرکاری دورے پہ اور بڑے بڑے شاپنگ مال میں، شاپنگ ہال میں جا رہی ہیں، یہ کس خوشی میں اور کس کی وجہ سے جا رہی ہیں؟ یہ میرے سامنے مریم صاحبہ کے جو نام پڑے ہیں جو خاص طور پہ یہ جو ان کے وزٹ پہ جاپان گئے ہیں، ان سے مانگا گیا قرضہ، اور جب قرضہ مانگا گیا تو جو اس کے دورے میں اس وفد میں شامل تھے وہ کوئی 30 لوگ تھے، اور اس میں متعدد سوائے چند کے اوپر کے 5-7 لوگوں کے باقی سب ان کے بچے ہیں، کوئی مریم صاحبہ کے بچے ہیں اور مریم اورنگزیب صاحبہ کے بچے، اس کے بعد چیف سیکرٹری صاحب کے بچے، اور یہ سب کچھ جا رہے ہیں، اور کوئی کسی کا بیٹا، کوئی کسی کی بیٹی اس میں ڈالی ہوئی ہے، اور یہ سب کے سب سرکاری خرچے پہ جا رہے ہیں، اور جاپان کی سیر کر رہے ہیں، ہانگ کانگ کی سیر کر رہے ہیں، تھائی لینڈ کی سیر کر رہے ہیں، اور اس میں 1 نہیں 2 نہیں 6 نوکرانیاں بھی شامل ہیں، ذاتی خدمت گزار شامل ہیں، اور کوئی سابقہ پی ایس او ہے تو کوئی موجودہ پی ایس او ہے، ایک لمبی فہرست ہے جو کہ دی گئی ہے۔ اور اسی لیے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ جناب یہ اتنا قرضوں سے ڈوبا ہوا یہ ملک ہے جو کہ آ کے ہمارے سامنے آ کے قرض لینے کی اور امداد لینے کی بات کرتا ہے۔ تو جہاں جاتے ہیں جناب وہاں پہ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال ان کو دوبارہ مسلط کرنے کے لیے مزید یہ جو فسطائیت ہے وہ جاری ہے۔ ضمنی الیکشن اناؤنس ہوئے ہیں پنجاب میں، جو 9 مئی کے سو کالڈ سزائیں ہوئی ہیں 9 مئی میں، اور لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی نااہل، لیڈر آف اپوزیشن سینٹ شبلی فراز صاحب نااہل، عمر ایوب صاحب نااہل، پنجاب کے لیڈر آف اپوزیشن احمد خان بچر نااہل، ان کی جگہ پہ جلدی ضمنی الیکشن کروائے جا رہے ہیں، اور زرتاج گل جو ہیں پارلیمانی لیڈر وہ بھی نااہل، ان پہ بھی جلدی کروائے جا رہے ہیں جناب ضمنی الیکشن، اور وہاں پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کا اتحاد بھی کروا دیا گیا ہے کہ ہم مل کر الیکشن لڑیں گے اور اپنا زور بازو آزمائیں گے عمران خان صاحب کو ہرانے کے لیے، لیکن یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ پھر کل ایک واقعہ ہوا میاں والی میں، اور میاں والی میری ایک الیکشن کمپین ریلی تھی، اور اس میں پی ٹی آئی کے نعرے لگائے گئے۔ اب الیکشن کمپین میں پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں، پی ٹی آئی کے نعرے نہیں لگیں گے تو اور کیا نریندر مودی کے نعرے لگیں گے؟ یہاں پہ پاکستان میں اس وقت ہو یہ رہا ہے، نریندر مودی کے حق میں آپ بات کر سکتے ہیں، ان کے نعرے لگا سکتے ہیں،
اور بی جے پی کا جھنڈا بھی اٹھا کے چل پھر سکتے ہیں، لیکن آپ پاکستان تحریک انصاف کا نعرہ نہیں لگا سکتے، اس کا جھنڈا لے کے نہیں چل سکتے، عمران خان کا نعرہ نہیں لگا سکتے۔ ہاں، ان کو گالم گلوچ جتنی مرضی کر لیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو میاں والی نون لیگ کی الیکشن کمپین کی ریلی میں پی ٹی آئی کے نعرے لگانے والے ورکروں پر ایف آئی آر درج کروا دی گئی۔ یہ لوگ اب قائد عمران خان کے حق میں لگنے والے نعروں سے بھی خوفزدہ ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب گورنمنٹ نے کچھ کیا ہی نہیں، تو جب پنجاب میں کسان بیچارہ رو رہا ہے اور اس کا معاشی قتل ہو گیا ہے، کسی فصل کا کسان جو ہے اس وقت خوشحال نہیں ہے اور وہ بدحال ہو چکا ہے، اور اس کے چولہا جلنا اس کے لیے محال ہو گیا، بچوں کو پالنا محال ہو گیا، اگلی فصل کو اگانا اس کے لیے محال ہے، یہ سب کچھ ہو چکا ہے، تو پھر آپ کس خوشی میں عوام سے کوئی اچھے کی توقع رکھتے ہیں؟ مہنگائی، بے روزگاری انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ تو اگر عوام عمران خان کا نعرہ نہیں لگائیں گے تو پھر اور کس کا نعرہ لگائیں گے؟ اپنے کرتوت ٹھیک کر لیں تو میرا خیال ہے کہ نعرے بھی آپ کے لگنا شروع ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں جناب، جو اسی لیے اقتدار کے ایوانوں میں بھی بیٹھے جو لوگ ہیں، وہ بھی اب عمران خان کے حق میں بات کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی ضمانتوں پر رہائی کا حکم ہوا، 9 مئی کے مقدمات زمین بوس ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور اس کے بعد اب معاملہ یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، بیرسٹر عقیل عباسی، جو کہ بہت سخت گفتگو کرتے تھے عمران خان کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف، کل وہ یہ کہہ رہے تھے شیرازی صاحب کے پروگرام میں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، عمران خان کی جو ضمانتیں منظور ہوئی ہیں یہ بالکل درست ہوئی ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ نے غلط فیصلہ دیا تھا، لاہور ہائی کورٹ نے ضمانتیں لے لینی چاہیے تھی عمران خان کی، اور دوسرا یہ کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو میرٹ ڈسکس کیا وہ بھی غلط تھا، تو وہ لاہور ہائی کورٹ کو کوس رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے سپریم کورٹ میں یہ معاملہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو یہ انقلابی تبدیلی آ رہی ہے۔ بیرسٹر عقیل صاحب حالانکہ فارم 47 کے ہیں، اور اس کے باوجود وہ ایسی باتیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد کل ایک اور بات ہوئی، اور وہ کیپٹن صفدر صاحب وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ کیپٹن صفدر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کی بیگم کے جیل میں ہونے کے حق میں بالکل نہیں ہوں، میں اس قرب سے گزرا ہوں، عمران خان کو اس قرب سے نکلنا چاہیے، عمران خان مرد ہے، وہ کاٹے گا جیل، لیکن اس کی بیگم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ کیپٹن صفدر صاحب نے کل کہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی اگلی خبر جو ہے وہ ہے اسد عمر صاحب کی۔ اسد عمر صاحب نے کل ایک گفتگو کی اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ عمران خان صاحب کی واپسی کا کوئی امکان ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کی واپسی جو ہے نہ صرف واپسی ہوگی، رہائی ہوگی، بلکہ وہ وزیر اعظم بھی بنیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو جو واپس عمران خان ضرورت ہے ملک کی، اور مسلح افواج اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ یہ سوچتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہی واحد لیڈر ہے جو اس وقت ملک کو جوڑ سکتا ہے اور ملک کو مسائل سے نکال سکتا ہے۔ یہ کل انہوں نے گفتگو کی اسد عمر صاحب نے، اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کس طرف جا رہے ہیں۔ دوسری جانب شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ ایک ہاتھ ہوا۔ شیر افضل مروت صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہر وقت لتاڑتے رہتے ہیں اور کافی لتاڑتے ہیں، اور اتنی محنت اگر وہ اپنے مخالفین پہ کرتے، پی ٹی آئی کے مخالفین پہ کرتے، تو آج وہ یقیناً ہیرو ہونا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے، بلکہ وہ پی ٹی آئی کو ہی ہمیشہ ریورس گیئر مارتے ہیں، جس کی وجہ سے اب ان کے جو انتہائی معتمد خاص تھے، کوارڈینیٹر تھے، انہوں نے کل شیر افضل مروت صاحب کو خدا حافظ کہہ دیا، اور ان کا ایک وائس نوٹ ہے وہ بھی اس وقت زیر گردش ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چھوڑ سکتا، عمران خان کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ تنقید کرتے ہیں، وہ برا بھلا کہتے ہیں پی ٹی آئی کو، عمران خان کو اور ان کی فیملی کو، لہٰذا میں اب ان کے ساتھ مزید نہیں چل سکتا۔ یہ بات انہوں نے کی ہے، اور یہ ساری صورتحال اس طرح سے جا رہی ہے۔ یہ میرے سامنے آپ کو دیکھ بھی لیں گے کہ ہانگ کانگ شاپنگ کرتے ہوئے
مریم نواز صاحبہ کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ گئی تھی ہال میں اور شاپنگ ہال میں، اور وہاں پہ یہ شاپنگ واپنگ کوئی کر رہی